अस्सलाम वालेकुम। कहानी का 10वां हिस्सा शुरू करते हैं। कहानी का नाम खुदा और मोहब्बत। 10वां हिस्सा इसी उम्मीद के साथ सुना हमेशा की तरह। यह हिस्सा भी आपके दिल को भाए, मेरी जुबान से कहे हर अल्फाज आपके दिल की राहत बन जाए। कहानी तो फकत एक बहाना है, दरअसल अपने अल्फाजों को आप तक पहुंचाना है। शुरू करता हूँ ज़रा सा पिछला हिस्सा पढ़ने से। कहानी के तसलसल कोशिश करता हूँ दोबारा से जोड़ सकूँ और अब देर नहीं करना चाहता। काश मैं तुम्हें कोई बदुआ दे सकता, लेकिन बहरहाल वो बड़ा इंसाफ वाला है। मेरा इंसाफ भी वो खुद ही करेगा। मौलवी साहब की आवाज़ जज्बात की रूहें टूट टूट कर निकल रही थी। इन्होंने इसके बाद कोई बात नहीं की, अपनी साइकिल पर सवार होकर वहां से चल दिए। मैं सर झुकाए वहीं गेट के पास खड़ा रह गया। मेरे जहन में तूफान की आंधी चल रही थी। मेरे जहन में पहले ये बात क्यों नहीं है कि मेरे घर वाले इस हद तक भी कर सकते थे। वो जानते थे कि इनका मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता, इसलिए इन्होंने रात ही को इस वजह को ही खत्म करने का मंसूबा बना लिया था, जिसकी वजह से मैंने बगावत की जरूरत की थी। काश यार, अगर मुझे पहले इनके इरादों का इल्म हो जाता तो मैं मौलवी साहब को रास्ते से ही वापस भेज देता। काश, अब क्या हो सकता था। अम्मी और भाभी ने मौका पाकर अपना वार कर दिया था। मौलवी साहब को गाली दी गई थी कि वो महफिलों में अपनी बेटियों को सजा कर इसलिए भेजते हैं कि मुझ जैसा कोई रईस ज्यादा इन पर फरीजा हो जाए। उनके मुंह पर इस माह की तनख्वाह मारकर इन्हें आइंदा इस घर का रुख ना करने का हुक्म दिया गया था। जरा सोचिए यार, इस सुलूक और इल्जामात के बाद एक सफेद पोश और एक पाक गैरतमंद इंसान के पास सिवाय मर जाने के और क्या चारा रह गया होगा। लेकिन मौलवी साहब जैसों के पास तो मौत जैसे अय्याशी सरजद होने का भी कोई मौका ना था। अगर हमारे मजहब में खुदकुशी हराम न होती तो इस रोज मौलवी साहब यकीनन खुद को खत्म कर लेते, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैं इनकी इस बेइज्जती का जिम्मेदार था। मुझे इस लम्हे ही शदीद नफरत का एहसास हुआ खुद से। मकसद में वापस अंदर की तरफ पलटा और फिर मेरे रास्ते में ड्राइंग रूम, लाउंज, लॉबी के जो भी चीजें आई वो टूट कर किरचियों में तब्दील हो गई। भाभी तो डर के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। अलबत्ता अम्मी के साथ खूब बहस हो गई। इन्होंने रिवायती औरतों की तरह मुझे ताने दिए। मुझ पर मौलवी साहब के घर वालों की तरफ से तावीज़ घुटनों के जेर असर होने का इल्जाम भी लगा। फिर आखिर में वही जो एक माँ का आखिरी हथियार हो सकता है, आंसू। रात को कमिश्नर साहब की अदालत लगी और मेरे खिलाफ हतमी फैसला दे दिया गया कि मुझे घर की रिवायतों को तोड़ने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगले हफ्ते मुझे हर हाल में लंदन की फ्लाइट लेनी होगी। मैंने इस रात कमिश्नर साहब से ज़्यादा बहस नहीं की। मैं जानता था और फैसला कर चुका था कि मुझे अब क्या करना था। दूसरे दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही मैं पुरानी हवेली जा पहुंचा। शाकिर को हवेली के दूसरे नौकरों से मामले के सुन गुन मिल चुके थे, लेकिन घर पर कल मौजूद ना होने की वजह से उसे पूरी बात की खबर नहीं थी। इस कदर सुबह वो मुझे पुरानी हवेली में पाकर और ज़्यादा परेशान हो गया और भागा भागा मेरे पीछे हवेली के पुराने बड़े गोल कमरे में चला आया। हम्माद बाबा, ये सब क्या है? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? कल मौलवी साहब को नौकरी से फारिग कर दिया गया, बल्कि मुझे तो शराफत चौकीदार ने बताया कि तुमने ठीक सुना है और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने शाकिर को सारी बात अलिफ से लेकर ये तक सुना दी। शाकिर सर थाम कर वहीं बैठ गया। ये आपने क्या किया बाबा? आप अच्छी तरह जानते थे कि आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, और मौलवी साहब वो तो बहुत नाजुक इंसान है बाबा, और निगहत
اس سے تو مجھے اس بیوقوفی کی بالکل بھی توقع نہیں تھی. اس میں نگر کا کوئی قصور نہیں ہے. تم جانتے ہو وہ میری بات نہیں ڈال سکتی. پلیز تم سے کچھ مت کہنا, ٹھیک ہے؟ لیکن جو زیادتی گھر والوں نے مولوی صاحب کے ساتھ کی ہے اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کا ازالہ میں ہی کروں گا. اس کا ازالہ میں ہی کروں گا. پلیز میں چاہتا ہوں کہ تم میرا رشتہ لے کر مولوی صاحب کے گھر جاؤ. شاکر اچھل پڑا. کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ماں بابا میں بھلا کیسے؟ اس کے سوا اب اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. امی اور بابا کبھی اس گھر رشتے لے کر نہیں جائیں گے, اور مولوی صاحب کے اجلے دامن پر جو داغ میری وجہ سے لگا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرے گا. اس لیے میں نے یہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے. اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ تم میرے ساتھ دو گے یا نہیں. شاکر خاموش بیٹا کسی گہری سوچ میں گم تھا. نگاہ چپ چاپ اندر آئی اور چائے کی ٹرے رکھ کر میرے اور شاکر کے لیے پیالے میں چائے ڈال کر واپس چلی گئی. شاکر نے سر اٹھایا. بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے آپ نے مجھے بابا. ایک طرف برسوں کی مولوی صاحب سے دوستی ہے تو دوسری طرف آپ کا برسوں کا نمک. میں جانتا ہوں کہ شاید میں اس طرح مولوی صاحب کی برسوں کی دوستی کو کھونے چلا ہوں, لیکن کیا کروں, میں آپ کو بھی نہیں کھو سکتا. شاکر ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا. لیکن جانے کیوں اس کی یہ خاموشی مجھے کسی گہرے طوفان کا پیشے خیمہ لگ رہی تھی. شاکر سے اپنا رشتہ ایمان کے گھر لے جانے کی بات کر کے بعد اس دن شام کو میں واپس گھر پہنچا تھا. کمشنر صاحب کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا. میں لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا ہی رہا تھا کہ ان کی گرج کی آواز نے میرے پاؤں جکڑ لیے. ٹھہرو. میں رک گیا. امی اور سجاد بھائی بھی ابرینا بھابھی سمیت اپنے کمرے سے نکل آئے. بابا آج ایک مکمل کمشنر صاحب کے روپ میں موجود تھے اور میں نے ان کے سامنے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا. تو تم لندن نہیں جاؤ گے؟ میں لندن جانے کے لیے تیار ہوں اگر آپ لوگ اس گھر میں مولوی علیم کے ساتھ کی گئی بدتمیزی کا ازالہ کر دیں. کمشنر صاحب دھڑ. واٹ؟ تو کیا اب تم چاہتے ہو کہ ریٹائرڈ کمشنر امجد رضا جس کے نام کی گونج ایوان صدر تک ہے وہ اب ایک معمولی مولوی کے سامنے معذرتیں پیش کرتا پھرے؟ جسٹ فارگیٹ. تو پھر آپ سب بھی یہ بھول جائیں کہ میں آپ لوگوں کی کسی ہدایت پر عمل کروں گا. میں نے سیڑھیاں چڑھنے کے لیے قدم اٹھایا. کمشنر صاحب پھر دھاڑا. تم شاید بھول رہے ہو کہ تم جس چھت تلے رہتے ہو وہاں صرف میری ہدایت اور میرا ہی حکم چلتا ہے. گیا مجھے بلا واسطہ یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ اگر میں نے کمشنر صاحب کی احکامات عامل نہیں کی تو مجھے گھر بدر بھی کیا جا سکتا ہے. مجھے کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی. کمشنر صاحب اپنی کمشنری کے دور میں بھی تو یوں ہی مجرموں کو شہر بدر اور قصبہ بدر کرتے رہے ہوں گے. اور پھر میرا تو جرم بھی بہت بڑا تھا, جرم عشق, اور اس جرم کی معافی تو کیسے ہوگی؟ کسی بھی دور میں ہوا ہی نہیں. آج میں بھی اپنے گھر والوں کے اس خود ساختہ عدالت میں محبت کا مجرم بنا کھڑا تھا. میں کمشنر صاحب کی طرف پلٹا. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ مجھے اس گھر میں مزید رہنے کا کوئی حق نہیں؟ امی گھبرا گئی. شاید انہیں بات کچھ بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی. نہیں بیٹا, ہم بھلا ایسا کیوں چاہیں گے؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ذہن اور دل سے اس لڑکی کا خیال نکال دو. میں نے اسے اپنے ذہن اور دل سے نکالنے سے زیادہ آسان اس گھر سے نکلنے کو سمجھتا ہوں. میں نے واپس جانے کے لیے قدم باہر کی طرف بڑھائے. امی چلائیں. حماد یہ کیا حماقت ہے؟ کمشنر صاحب کریے. ان کے لہجے میں طنز اور حقارت کا ایک طوفان چھپا تھا. جانے دو اس سے. 2 دن میں آنے دل کا بھاؤ, آٹے اور دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا. اسے باہر کی دھوپ بھی تک نہیں لگی. نوکروں کی فوج میں خدمتوں تلے ایئر کنڈیشن کمروں میں زندگی گزارنے والے, منرل واٹر پینے والے اس شہزادے نے ابھی تک گھر سے باہر کی سختیوں کو سہائی کہاں ہے, ایک جھلک بھی نہیں دیکھی. ایک رات باہر رہے گا تو عشق کا سارا بھوت سر سے اتر جائے گا. اسے تو ٹھیک سے پیدل چلنا بھی نہیں آتا. قومیاں جہاں جانا چاہتا ہے وہاں تک چلے جاؤ, یا ڈرائیور سے کہوں کہ تمہارے وہاں تک چھوڑا ہے. میں کمشنر صاحب کی طرف پلٹا. بچے کو پیدل چلنا اس کے ماں باپ سکھاتے ہیں. افسوس آپ دونوں مجھے واقعی پیدل چلنا نہیں سکھایا, لیکن وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے.
وہ بھی جو انسان کے ماں باپ اسے سکھانا بھول جاتے ہیں. میں بھی نوکروں اور ایئر کنڈیشنوں کمروں اور منرل واٹروں کے بنا جینا سیکھ ہی جاؤں گا. جو نہ بھی سیکھ پایا تو آپ اطمینان رکھیے, آپ سے مدد مانگنے پھر بھی نہیں آؤں گا. امی چلاتی رہی. سجاد بھائی سٹپٹا کے رہ گئے. بابا تل ملا کر اپنے پائپ کا دھواں اگلتے رہے اور میں اس گھر سے نکل آیا. میرے سامنے شہر کے کھلے راستے تھے اور سر پر دھوپ, اگلتا آسمان. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف کو راہ لوں. بابا نے سچ کہا تھا, میں کبھی پیدا گھر سے باہر نہیں نکلا تھا. میں نے اس شہر کا ہر راستہ اپنے نئے ماڈل کی گاڑی کی ونڈو اسکرین سے ہی دیکھا تھا. آج زمین پر راستوں پر چلتے ہوئے ان کی طوالت اور اصل منظر کا احساس ہو رہا تھا. کہتے ہیں انسان دنیا کے بدلنے کے لیے کی باتیں تو کرتا ہے لیکن خود کو بدلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتا. آج سے میں خود کو بدلنے کی کوشش شروع کر دی تھی. بہت دیر تک میں ایک پارک کی بینچ پر بیٹھا ان بدلے ہوئے حالات پر غور کرتا رہا. میری جیب میں 200-400 روپے ہی موجود تھے. اپنے ATM کارڈ, کریڈٹ کارڈ میں وہیں لاؤنج میں گھر سے نکلنے سے پہلے گھر والوں کے سامنے پھینک آیا تھا. جانے یہ پیسے کیسے رہ گئے تھے جیب میں. شام دھیرے دھیرے پارک میں اترتی جا رہی تھی. لوگ جو آس پاس چہل قدمی یا سستا رہے تھے دھیرے دھیرے اپنے گھروں کی طرف روانہ شروع ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں وہ پارک خالی ہو گیا. مغرب کا وقت ہو چکا تھا. پارک کے چوکیدار نے مجھے آ کر پارک بند ہونے کی اطلاع دی. ظاہر ہے اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ صاحب پارک بند ہو چکا ہے, اب آپ بھی اپنے گھر جائیے. لیکن میرا تو آج کوئی گھر ہی نہیں تھا. میں کس کے گھر جاؤں؟ بچپن سے لے کر آج تک میں جسے اپنا گھر سمجھتا رہا وہ تو کمشنر صاحب کی عدالت نکلا. بات مانو تو رہو, نہ مانو تو نکل جاؤ. ایسے ماں باپ ہم بچوں کو ایک کریڈٹ فارم کیوں نہیں بھروا لیا کرتے جس میں تمام شرائط درج ہوں اور ہر سال بچوں کو پڑھائی کر سنائی جائے تاکہ ہم کبھی اس چار دیواری کو کبھی اپنا ذاتی گھر سمجھ کہ غلطی نہ کر. رات کا اندھیرا اب بھی سڑکوں پر اتر آیا تھا اور سڑک کے کنارے کھڑے ٹھیلوں اور لڑکے گیس کے بھاری روشن دان اب جلنے لگے پڑے تھے. چلتے چلتے میری نظر گورنمنٹ سول ہسپتال کی گیٹ پر پڑی. مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب میرے تایا یہاں سول سرجن ہوا کرتے تھے تب میں اور کامران اسکول سے واپسی پر یہاں ضرور گزرتے تھے. ہمارا اسکول ہی اسپتال سے آگے جاتی سیدھی سڑک پر واقع چوک کے بعد آتا تھا. ہم دونوں تایا کے دفتر میں جاتے اور گھنٹوں اس اسپتال کی لمبی راہداریوں میں دھما چوکڑی مچاتے رہتے. اسپتال کی سنو پر بھرے درختوں سے ڈھکی سڑکوں پر کھیلتے رہتے تھے. مجھے بھی یہ بھی یاد آیا کہ اسپتال کے لمبے لمبے ایور گرین درختوں تلے لکڑی کے لمبے لمبے بینچز پڑے ہوئے تھے, یہ جن پر مریضوں کے لواحقین پڑے آرام کرتے رہتے تھے جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے تھے اور شہر میں کوئی ہوٹل یا کسی کمرے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے. میری آج کی رات بھی ایک ایسی ہی لکڑی کے بینچ پر گزرنے والے تھے. اس وقت مجھے ان چند روپوں کا دھیان بھی نہیں رہا جو اس وقت میری شرٹ کی جیب میں پڑے ہوئے تھے. میں ایک خالی بینچ دیکھ کر اس پر جا کر لیٹ گیا. بہت دنوں کے بعد اس کھلے آسمان اور تاروں کو یوں اپنے آپ سے باتیں کرتا محسوس کیا تھا. بچپن میں جب ہم اس نانی کے گھر گرمیوں کی رات کو ان کھلے آسمان اور چارپائیاں ڈال کر سویا کرتے تھے تو تب بھی کہانی سنا دیتی نانی. جان کی آواز صرف ہم تک نہیں بلکہ ہمیں دیکھ کر ان مسکراتے تاروں تک بھی جاتی تھی. تبھی تو ہمارے صحن میں چارپائیاں ڈال کر ان مسکراتے تاروں تک بھی جاتی تھی. تبھی تو ہم صحن میں چارپائیاں ڈال کر ان پر پڑتے ہی یہ سارے تارے بھی ہماری چارپائیوں کے اوپر نانی کے گرد سمت آ جاتے اور پھر جب تک ہم کہانی سن کر سو نہیں جاتے یہ تارے بھی ہمارے ساتھ جاگتے رہتے, ہنستے کھیلتے اور باتیں کرتے رہتے. بچپن کی طرح آج بھی یہ سارے تارے میری آج رات کی تنہائی کے ساتھی تھے. میں ان تاروں سے کچھ شرمندگی سے محسوس کر رہا تھا. میں نے انہیں اتنا عرصہ بھلائے رکھا تھا لیکن آج جیسے ہی تنہا ہو کر میں نے بھیگی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا تو میرے یہ سبھی پرانے دوست بنا کسی شکوے اور شکایت کے پھر سے ماضی کی طرف میرے سر پر جمع ہوئے تھے میرا درد بانٹنے کے لیے. بچپن میں ہر بچہ اپنی پسند کی ایک طرح منتخب کر لیتا ہے. وہ کامران والا تارا تھا. یہ لگا
کہ تارا دوبارہ نے اپنے لیے رکھ چھوڑے تھے، اور یہ ربا میرا تارا سب سے چمکدار، مجھے بچپن سے ہی سب سے الگ اور سب سے نمایاں چیزیں چننے کی عادت تھی، وہ بھی تو ایسی ہی تھے، سب میں نمایاں، سب سے الگ۔ اگر میرے دل نے اس کی خواہش کی تھی تو اس میں ایسا کیا برا تھا؟ یہ سارا زمانہ میرے دشمن کیوں ہو گیا؟ یہ زمانہ ہمیشہ ہی محبت کرنے والوں کے خلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی کچھ بے نام سوالوں کی الغار میری ساری رات بیت گئی۔ میں تب چونکا جب میرے دو ستاروں نے ایک ایک کر کے مجھ سے ودا لینا شروع کر دی، اور صنوبر چیز اور چیری کے درختوں پر پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے ننھے منھے بچوں کی چیخ و پکار بلند ہونا شروع ہو گئی۔ شاید پرندوں کے گھونسلے میں ہمارے گھروں کی طرح ہی ہوتے ہیں، پہلے بڑے جاگ کر بچوں کے لیے ناشتے پانی کا بندوبست کرتے ہیں، پھر چھوٹوں کا جگایا جاتا ہے۔ ہسپتال کی چھوٹی سی مسجد سے اذان کی آواز بھری، اور پھر نمازی ایک ایک کر کے مزے کی طرح چل دیے۔ میں کچھ دیر حیرت سے ان نمازیوں کو دیکھتا رہا، دنوں صبح سویرے منہ اندھیرے اپنی نیند ترک کر کے آنکھیں ملنے کے ساتھ ساتھ ایک جذبے کے لیے مسجد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں آج تک کبھی یوں صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھنے کسی مسجد میں نہیں گیا تھا، جانے یہ کیسے لوگ تھے اور وہ کون سا جذبہ تھا جو انہیں یوں مسجد کی جانب کھینچ لے جا رہا تھا۔ میری ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی، اور اس وقت سورج کی کرنیں اونچے لمبے پیڑوں کی شاخوں سے چھن چھن کر زمین تک پہنچ چکی تھی۔ زندگی کا کاروبار رواں دواں ہو چکا تھا، شاید کسی بڑے ڈاکٹر کے دور کا وقت تھا۔ اسپتال کی سفید واری میں ملفوظ عملے نے جلدی جلدی ہم سب بینچوں کے نکینوں کو وہاں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ میرا ویسے بھی یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھے شاکر کے گھر جانا تھا۔ شاید وہ کل مولوی صاحب کی طرف گیا ہو، شاید اس کے پاس کوئی نئی خبر ہو۔ میں نے جیب میں غیر معمولی طور پر ہاتھ ڈالا تو مجھے جیب میں نوٹوں کی کڑکڑاہٹ محسوس ہوئی۔ ہاتھ نکال کر دیکھا تو 100 کے وہی چند نوٹ جو گھر سے چلتے وقت میری جیب میں رہ گئے تھے باہر نکل آئے۔ میں نے ہسپتال کے گیٹ کے قریب کھڑے ٹانگی والے کو اشارہ کیا اور ٹانگی میں بیٹھ کر پرانی حویلی کی طرف چلنے کا کہا۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ٹانگی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے انسان کو آس پاس کے تمام منظر یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی فلم میں الٹی چل رہی ہو۔ شاکر جو اس وقت حویلی کے گیٹ سے نکل ہی رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا اور میری طرف دوڑا چلا ہے۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے یوں ٹٹول کر دیکھتا رہا۔ میں کس اور جہاں کی مخلوق ہوں؟ حماد بابا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ رات کہاں گزاری آپ نے؟ یہ کیا حالت بنا دی ہے؟ شاکر مجھے لے کر اپنی ہی کوارٹر میں چلا آیا، کیونکہ میں نے حویلی کے ڈرائنگ روم کی طرف جانے سے انکار کر دیا تھا۔ شاکر نے جلدی سے اپنے کوارٹر کی بیٹھک کا دروازہ کھولا جو باہر حویلی کے پچھواڑے والے باغ میں کھلتا تھا۔ میں آنکھیں موندے وہیں صوفہ پر بیٹھا رہا جب تک شاکر اندر سے جلدی سے ناشتے کی ٹرے لے کر آ گیا۔ نگہت نے جلدی پراٹھے تلے ہوئے اور ابلے انڈے کے خگینہ اور چائے بنا دی تھی، لیکن میرا دل اس وقت کسی چیز کو ہاتھ لگانے کا بھی نہیں تھا۔ شاکر نے بے حد اصرار کر کے چند گھونٹ چائے کے میرے حلق سے نیچے اتروائے۔ مجھے شاکر سے مولوی صاحب کے گھر کے حالات جاننے کی جلدی تھی، لیکن شاکر نے پہلے میرے گھر کا احوال دیا۔ اس نے بتایا کہ اس وقت مولوی صاحب کی طرف گیا ہوا تھا جب میں نے گھر چھوڑا تھا۔ شاکر جب ہمارے گھر پہنچا تو نوکروں نے گھر میں ہونے والے ہنگامے کا اس کا ذکر کیا۔ شاکر کے مطابق امی کچھ پریشان تھی، جبکہ بابا اور سجاد بھائی کا یہ اطمینان تھا کہ میں دربدر کی ٹھوکریں کھا کر رات بھر میں ہی واپس آ جاؤں گا۔ البتہ چھوٹا عباد رات بھر مجھے میرے دوستوں کے گھروں میں ڈھونڈتا رہا۔ میں نے شاکر کو نہیں بتایا کہ میں رات کو کہاں گزاری۔ اس کے تمام سوالوں کا میرے پاس صرف ایک ہی سوال تھا، اس کے تمام جوابوں میں، کہ تم مولوی صاحب کے گھر گئے تھے، وہاں کیا خبر ہے؟ شاکر میرا سوال سن کر خاموش سا ہو گیا۔ ہاں گیا تھا، مولوی صاحب تو اسی دن بستر پر پڑے ہیں جس دن سے وہ آپ کے گھر سے واپس آئے تھے۔ پورے گھر پر سوپ جیسے کیفیت طاری ہے، ایسے میں مجھے ان سے کوئی دوسری بات کرنا اچھا نہیں لگا، بس کہ ان کی عیادت کر کے میں واپس چلا آیا۔ انہیں صدمے نے بالکل نڈھال کر دیا ہے۔ شریف آدمی کی زندگی بھر کا اثاثہ صرف اس کی غیرت ہوتی ہے۔ بابا اگر کوئی اس پر ہی
وار کر دے تو پھر وہ صرف ایک چلتی پھرتی لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر پر اس وقت کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ شاکر نے اچھا ہی کیا کہ وہ بنا کچھ بات کیے وہاں سے واپس چلا آیا۔ اب میرے وہاں مزید بیٹھے رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اس لیے میں بھی جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شاکر نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ کدھر کہہ رہا ہے بابا؟ میں اب آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، میری اب کوئی منزل نہیں ہے، جس طرف قدم اٹھیں گے چلا جاؤں گا۔ مجھے اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک موقع ملا ہے، مجھے روک کر اسے ضائع نہ کرو، ورنہ میں ساری زندگی بابا تو کیا خود آپ اپنے سامنے بھی نظر نہیں اٹھا سکوں گا۔ شاکر میری طبیعت سے خوب اچھی طرح واقف تھا کہ میں جو بات ایک مرتبہ دل میں ٹھان لوں پھر اس سے پلٹنا میرے لیے ناممکن ہو جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ میری ساری زندگی پھولوں کی سیج پر گزری ہے، یہ کانٹے مجھے بہت جلد لہوحان کر دیں گے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں نہیں رکوں گا، اور یہ دربدری یہ اب میرا مقدر ہے۔ شاکر میرے ساتھ حویلی کے آخری حد تک آیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے نگہت پر میری نظر پڑی، جو اپنے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ میں نے کچھ آگے جا کر زبردستی شاکر کو گھر واپس بھیج دیا، اسے اپنی ڈیوٹی پر بھی پہنچنا تھا۔ کمشنر صاحب کا پارا ویسے ہی رات سے بہت چڑھا ہوا تھا، اور میں جانتا تھا کہ آج حویلی کے نوکروں کی شامت آئی ہوگی۔ شاکر روتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ سڑک پر کچھ دور چلنے کے بعد مجھے پر ایک ٹانگا مل گیا۔ میں نے ٹانگے والے کو ریلوے اسٹیشن چلنے کے لیے کہا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ کامران ایک کے دور کے رشتہ دار ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے، شاید جاوید صدیقی نام تھا۔ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن میں نے کامران سے ان کا بار بار ذکر سنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب تو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہی تعینات ہو۔ زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اور پھر مولوی علیم صاحب کا ایک جملہ میرے کانوں میں جیسے اٹک کر رہ گیا۔ اس دن جب میں ان سے گیٹ پر معافی مانگ رہا تھا تو ان سے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والوں کی زیادتی کی جو سزا ہے مجھے دے دے، تو اس دن شاید انجانے میں ہی صحیح، لیکن ان کی منہ سے ایک بہت بڑا سچ نکل گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا تمہاری اپنی شناخت ہی کیا ہے؟ معافی مانگنے میں اور معاف کیے جانے کا حق صرف انہیں ہوتا ہے جو خود اپنی کوئی شناخت رکھتے ہو، تو خود ان کے محتاج ہو، جنہوں نے آج میری سفید پوش پر اور میری معصوم بچیوں پر کیچڑ اچھالا ہے۔ جاتے جاتے وہ ایک ایسا تمانچہ مار گئے میرے منہ پر۔ باقی سچ ہی تو تھا، میں خود ان لوگوں کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ میں بڑا کس بلبوتے پر ان سب کی طرف سے معافی مانگ رہا تھا؟ گویا اتنی زندگی میں نے بنا کسی شناخت کی ہی کاٹ دی، صرف کمشنر امجد رضا کا بیٹا بن کر۔ میری معاشرے میں جو عزت تھی، وقار تھا، وہ سب کسی اور کا دین تھا، لیکن اب میں خود اپنی شناخت بنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں مولوی علیم کا سامنا تب ہی کرنا چاہتا تھا جب میرے پاس حماد رضا کے پاس اپنی کوئی شناخت ہو۔ اسٹیشن پر پہنچ کر میں نے جاوید صدیقی صاحب کا پوچھا۔ خوش قسمتی سے وہ ابھی تک یہیں تعینات تھے، وہ یہیں کام کرتے تھے۔ میں اسٹیشن ماسٹر کے کمرے کے باہر کھڑا ہو ان کی چیزیں اس کے باہر آنے والے انتظار کر رہا تھا، جو اندر میرے نام کی چٹ لے کر گیا۔ کچھ دیر میں مجھے اندر بلوا لیا گیا۔ جاوید صدیقی صاحب پاس کی بیٹھک میں بھرے بدن اور درمیانی قد کے معزز تھے۔ سفید بالوں کو ایک طرف سے مانگ نکال کر سلیقے سے جوا کر رکھا تھا، آنکھوں پر نظر کا چشمہ اور کان پر ایک بال پوائنٹ۔ انہوں نے فائلوں پر نظریں دوڑاتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھر سے فائل کا ورک پلٹتے ہوئے بولے، ہاں تو حماد میاں، تم کامران کے دوست ہو، بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ جی سر، میں بے روزگار ہوں، اگر کچھ کام مل جاتا تو چاہے عارضی ہی صحیح۔ صدیقی صاحب نے چونک کر سر اٹھایا اور اس مرتبہ غور سے مجھے دیکھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں تو سمجھا تھا کہ کوئی سیٹ ریزرویشن وغیرہ کا مسئلہ ہے، لیکن میاں شکل سے تو تم پڑھے لکھے لگتے ہو، بھلا تمہارے لائق یہاں کیا کام ہو سکتا ہے؟ کتنا پڑھے ہو؟ کبھی کبھی انسان کی اعلیٰ تعلیم بھی اس کی راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لوگ آپ سے ہمدردی تو رکھتے ہیں، لیکن آپ کو کوئی کام دیتے ہوئے شرماتے ہیں۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر کے آیا تھا کہ میں اپنی تعلیم اور خاندانی پس منظر کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، جی بس گزارا کر لیتا ہوں، آپ مجھے کسی بھی کام پر رکھ سکتے ہیں۔ میں بہت امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ صدیقی صاحب نے ایک بار پھر مجھے غور سے دیکھا، جیسے پڑھائی والی بات پر انہیں یقین نہ آیا ہو، لیکن وہ جہاں دیدہ عادی تھے، انہوں نے اس بات پر دوبارہ کوئی بحث نہیں کی۔ سامان اٹھا لوگے؟
جی ضرور. انہوں نے میز پر پڑی ہاتھ سے بجنے والی پرانی سی گھنٹی پر ہتھیلی ماری. ٹنگ کی آواز گونجتے ہی چیز کسی حکم کے غلام جن کی طرح نمودار ہو گیا. صدیقی صاحب نے حکم دیا, غفور کو بلاؤ. چپڑاسی سر ہلا کر باہر چلا گیا اور چند لمحوں میں ہی ایک مضبوط بدن والے پکی عمر شخص کے ساتھ واپس آ گیا, جو کولیوں کے لباس میں ملبوس تھا. کاندھے پر سرخ قمیض اور ہاتھ پر لوہے کا بلہ. اس نے کمرے میں گھسنے سے پہلے بیٹری بجھا دی تھی, جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صدیقی صاحب کی بہت عزت کرتا تھا. غفورہ اندر آ کر سلام کر کے کھڑا ہو گیا. صدیقی صاحب نے پھر سر اٹھایا. ہاں بھائی غفورے, تمہاری تفریح پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کدھر صاحب جی؟ اس سلو کا بیٹا جسے پچھلے مہینے نمونیا ہو گیا تھا, اس نے ابھی تک ڈیوٹی پر رپورٹ نہیں کی ہے. وہ ایک اور بھی ہے حرام خور جو مفت کی چھٹیاں کرتے رہتے ہیں. میں نے کاغذ بنا لیا, کل آپ کو کمپلیٹ مل جائے گی. معلوم ہوا ہے کہ غفور اسٹیشن پر جو موجود ڈرائی پورٹ کا لیبر انچارج تھا, صدیقی صاحب نے مجھے اس کے ساتھ عارضی طور پر لگانے کا فیصلہ کیا تھا, کیونکہ مستقل بننے کے لیے محکمے سے باقاعدہ اجازت نامہ لینا پڑتا تھا, اور یہ لمبا کام تھا. البتہ یہ صدیقی صاحب کے اختیار میں تھا کہ وہ روز کی اجرت پر عارضی طور پر جانے والے مزدوروں یا کولیوں پر میرا نام ڈروا دیتے. غفور یہ حماد ہے, آج سے یہ نوجوان تمہارے اندر کام کرے گا. فی الحال عارضی ہے, کام دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ پکا یا پرمٹ جاری کریں یا نہیں ہے. غفور نے حیرت سے سر سے پیر تک میرا جائزہ لیا. جانے میرے چہرے پر ایسی کون سی تحریر تھی کہ ان سے کوئی بھی مجھے مزدور تسلیم کرنے پر ذہنی طور پر رضامندی ہی نہیں تھا. پہلے صدیقی صاحب اور ابھی غفورہ شاید عمر بھر کی خوشحالی اور خود ہمارے چہرے پر ایک خاص تحریر اور ایک خاص چمک پیدا کر دیتی ہے. لگتا تھا یہ تحریر سنتے سنتے مٹے گی اور یہ چمک جاتے جاتے جائے گی. صدیقی صاحب نے جاتے جاتے مجھ سے کہا کہ کسی بھی وقت کوئی مسئلہ ہو درپیش ہو تو میں ان کے پاس آ سکتا ہوں. میں نے انہیں بتایا کہ میرے پاس رہنے کا فی الحال کوئی جگہ نہیں ہے, میں اکیلا ہوں. صدیقی صاحب نے غفورے سے کہا کہ وہ 3rd کلاس والے ویٹنگ روم کی چپڑاسیوں کو میرے بارے میں بتاؤ دو کہ میں رات وہیں بسر کروں گا. فی الحال ویسے تو اس وقت گرمیوں کا موسم تھا اور رات پلیٹ فارم پر بھی گزاری جا سکتی تھی. غفور نے سب سے پہلے میری وردی گودام سے نکلوا کر میرے حوالے کر دی. مجھے میری نئی شناخت کا پہلا نمبر بھی الرٹ کر دیا گیا. میری پہلی شناخت حماد مزدور نمبر 137, بلکہ یہاں تو مزدوروں کو نام ان کے نام سے نہیں بلکہ اس کے نمبروں سے ہی پکارا جاتا تھا. میں اب حماد نہ تھا, صرف ایک نمبر تھا, مزدور نمبر 137, بلکہ یہ تو اچھا ہی تھا. میرا نام بھی ان مزدوروں کے ناموں میں کسی بھی طرح نہیں سجتا تھا. اگر شناخت کارڈ کی نقل ریکارڈ میں جمع کروانے کی شرط ہوتی تو شاید میں اپنا نام بھی بدل ہی لیتا. ہر ریلوے اسٹیشن کو اپنے ایک الگ ہی دنیا ہوتے ہیں, الگ ہی صبح شام ہوتے ہیں. میں آج تک ہوائی جہاز سے ہی سفر کرتا چلا آیا تھا. میرا ٹرین کا سفر کا تجربہ یہ صرف لندن یورپ کی ٹرینوں کا تھا. اپنے ملک میں تو میں نے کبھی ٹھیک سے کبھی کوئی ریلوے اسٹیشن بھی نہیں دیکھا تھا. اور تقدیر کا یہ کیسا پھیر تھا کہ میں آج اپنے ہی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر مزدور بنا کھڑا تھا. ڈرائیو پورٹ کی کولیوں کو عام کولیوں کی طرح مسافر ٹرینوں سے زیادہ واسطہ نہ تھا. انہیں زیادہ تر مال گاڑی سے مال اتارنا ہوتا تھا. اس دن بھی کچھ دیر پہلے ہی پلیٹ فارم نمبر 2 پر مال گاڑی آ کر لگے تھے. غفور نے تمام جائزات طے ہو جانے کے بعد میری کمر تھپکی. چل بھائی جوان, لگ جا اپنی مزدوری پر, میرا بھلا کرے گا. میں بھی دیگر مزدوروں کے ایک گروہ کے ساتھ سامان ڈھونڈنے پر لگ گیا. اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بوجھ کسے کہتے ہیں اور صحیح معنوں میں بوجھ اٹھانے والے کا جسم کس طرح چٹکتا ہے. میں وہ پیروں میں ہی ہلکان ہو گیا. میں 2 پیروں میں ہی ہلکان ہو گیا. غفورہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا. اس نے مجھے اپنے قریب بلایا اور ہنس کر کہنے لگا, کیوں بھائی جوان, لگتا ہے زندگی میں پہلے کبھی بوجھ نہیں اٹھایا؟ نہیں, مجھے عادت نہیں ہے, لیکن تم فکر نہ کرو, میں اپنے حصے کا کام پورا کروں گا.
गफूर ने मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरी हथेली को गौर से देखते हुए कहने लगा, ओ यार, गफूर की नजर कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये तो कलम कागज पकड़ने वाले हाथ हैं। ये तू कहाँ आ गया है अपनी जवानी जलाने के लिए मेरी जान? जा, चला जा यहाँ से, वरना हमारे तना एक दिन तेरी जिंदगी भी यूं बोझ ढूंढते धोते गल सड़ जाएगी। अपनी खूबसूरत जवानी पर रहम कर। मैंने मुस्कुराकर गफूर से अपने हाथ छुड़ा लिए और फिर से काम पर लग गया। उसे बेचारे को क्या पता कि जवानी तो इस ज़हरा जबीन की पहली झलक की चिंगारी से ही जलकर खाक हो चुकी थी। अब तो सिर्फ सीने से इसकी आग की निशानी के तौर पर हल्का सा धुआं उठता बाकी था। जिस दिन रात पूरी तरह बुझ गई, उसी दिन सीने से ये उठता धुआं भी खत्म हो जाएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कहते हैं ना कि हुस्न को लाजवाब होना था, शौक को कामयाब होना था, हिजर में कैफे इज़्तिराब न पूछ, होने दिल को शराब होना था। तेरे जलवों में घिर गया आकर, जर्रे को आफताब होना था। कुछ तुम्हारी निगाहें काफिर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। रात तारों का टूटता भी बाइसे इज़्तिराब होना था। हुस्न को लाजवाब होना था और शौक को कामयाब होना था। मोहब्बत एक अजीब सा खेल। आगे जारी रखता हूँ, सुनते रहिएगा क्या होता है आगे कहानी में। उस रात क्लास में ब्लैक बोर्ड पर नारे लगने वाले वाकये के बाद मैं बहुत देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। जाने नींद को आंखें बंद होने के साथ ही क्यों मुतस्सिल कर दिया गया। इंसान आंखें बंद करके भी तो सारी उम्र जाग सकता है। मैं तो ऐसे कई लोगों को भी जानता हूँ जो खुली आंखों से तमाम उम्र नींद में ही डूबे रहते हैं। शायद हम जैसे नींद समझते हैं, वो असल में नींद ही नहीं थी। नींद का ताल्लुक तो सुकून से होता है, पलकें बंद कर लेने से नहीं। मैं भी जाने कितनी सदियों से सिर्फ पलकें ही बंद कर पा रहा था। नींद तो जाने कब से मुझसे रूठे हुए थे। अगले दिन सुबह कामरान ने मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप किया। इत्तेफाक से पार्किंग में रुकते वक्त सारा भी अपनी सफेद कार में से उतरती दिखाई दी। कामरान की सारी तवज्जो उसी की तरफ थी। नीले स्कर्ट में और ऊपर बंद गले की सफेद स्वेटर में वाकई उसका हुस्न क्या मढ़ा रहा था। कामरान के मुंह से सीटी सी निकली, यार हम्मद, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ऐसी ऐसी हुरे भी पढ़ने आती हैं। तुम्हारा अगला सेमेस्टर कब से शुरू हो रहा है? यार मुझे आज अपनी जहालियत का हद दर्जे एहसास हो रहा है। ज़्यादा आहें भरने की ज़रूरत नहीं है। बकौल तुम्हारे ये वही यहूदन है जो मेरी जान के पीछे पड़ी है, इसलिए इस पर लट्टू होने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे मुसलमानों से शदीद नफरत है। कामरान ने रिठाई की इंतहा कर दी और सारा को एक मशहूर हॉली डायरेक्टर्स से मिला बैठा। ये उसकी पुरानी आदत थी। वो लोगों को इनके चेहरे की मुमासिलत से मशहूर अदाकाराओं मिलाता और फिर इसी नाम से उन्हें पुकारता था। इसने फिर ठंडी आह भरी, कोई बात नहीं यार, यहूदी तो भी अहले किताब होते हैं। और फिर मुझे तो ये बिल्कुल सलमा हाइक लगती है। यार इतनी खूबसूरत लड़की से दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपनी पिछली तजवीज़ वापस लेता हूँ और तुम्हें फ़ौरन इससे दोस्ती करने का नया मशवरा देता हूँ। मेरे बामुश्किल कामरान को ज़बरदस्ती वहाँ से वो वापस भेजा। सारा भी गाड़ी से उतरते ही किसी तालिब इल्म के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। कामरान ने हते अलई इम्कान गाड़ी से इसके करीब से गुजरी, जिसका सारा कुछ खास नोटिस नहीं लिया। मैं अपना बैग संभाल ले आगे बढ़ा ही रहा था कि सारा ने मुझे आवाज़ दी, मिस्टर हम्मद, एक मिनट प्लीज़। मेरे बढ़ते कदम रुक गए। सारा जल्दी से अपने हवा में लहराते खुले बालों की संभालती हुई मेरी तरफ चली आई। रबीका ने मुझे तुम्हारा पैगाम दे दिया है था। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी किसी को कोई वजाहत पेश करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन कभी अपने ऊपर किसी दूसरे के लिए किए हुए का इल्ज़ामात भी बर्दाश्त नहीं किया। मैंने क्लास रूम के ब्लैक बोर्ड पर वो सब कुछ नहीं लिखा था और मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने ख्यालात का बुरमला इजहार करती हूँ और उसकी हिम्मत भी रखती हूँ। तो फिर मैं इस वजाहत को क्या समझूँ? क्या तुम अपने दोस्तों की तरफ से भी वकालत पेश कर रही हो? जाहिर है ये इनमें से ही एक किसी की हरकत है। नहीं, मैं इनमें से भी किसी की वकालत पेश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सच को वकालत की ज़रूरत नहीं होती। सच को दलील की ज़रूरत तो होती है ना, और जिनके पास दलील नहीं होती वही ऐसी अहमकाना हरकतें करने के अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं। सारा ने एक गहरी निगाह मेरे ऊपर डाली और सद लहजे में बोली, दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास हज़ारों दलाइल मौजूद हैं।
لیکن میں نے کہا نا سچ کو ثابت کرنے کے لیے میں ان دلائل کا بیان کرنے میں اپنا اور تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی. میں نے اسے فیصلہ سنا دیا. تو پھر طے رہا ہم دونوں میں سے جس نے بھی دوسرے کو اپنے سچ سے قائل کر دیا دوسرا اسی کا راستہ اپنا لے گا. بولو منظور ہے. سارا نے چونکا میں اتر دیکھا اور شاید اسے میری آنکھوں میں چھپا چیلنج بھی صاف نظر آیا. منظور ہے. تمہیں ہرا کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی. اس کا فیصلہ تو آنے والا بہت ہی وقت ہی بتائے گا. بیسٹ آف لک. میں اور سارا مخالف سمتوں میں مڑے اور اپنے اپنے راستوں پر چل دیے. دور سے کوئی ہمیں دیکھتا تو ایسا ہی یوں لگتا کہ ہم ایک ہی کمان سے چھوٹے دو مختلف تیر ہیں جنہیں مختلف سمتوں میں ایک ساتھ چھوڑ دیا گیا. اس دن کلاس میں سارا کی گینگ نے مجھ پر وقتاً فوقتاً فکر بازی کرنے کی کوشش کی لیکن میں چپ رہا. ربی کا سارا کی بہت اچھی دوست تھی لیکن جانے کیوں اس دن کے بعد اس نے میرے ساتھ ہی ڈیسک پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا. کلاس میں پڑھے ہر ڈیسک پر دو طالب علموں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور جس دن سے میں کلاس لے رہا تھا تب سے اب تک میں اکیلا ہی بیٹھتا تھا. ربی کا بظاہر ہر لمحہ ہلا گلا کرنے والی ہمیشہ جینز اینڈ جیکٹ میں ملبوس رہنے اور چنگم چمانے والی ایک شوق و شن تتلی جیسی لڑکی تھی جو چلتے وقت اپنے اپنے بالوں کو کٹ کو ایک خاص ادائیں سے جھٹکتی تھی. اس آس پاس کے نوجوانوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی لیکن ایک آدھ جب وہ میرے ساتھ ڈیسک پر بیٹھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پڑھائی میں بھی اتنی ہی دلچسپی رکھتی ہے جتنی دوسری شوقوں میں اور شوقیوں میں. سارا کا گینگ لیڈر بظاہر ایک یہودی لڑکا جم تھا. اس کا علاوہ ٹینا بھی ان کے گروپ کی سرگرم رکن تھے. یوں سارا، ٹینا، جم اور ڈیوڈ پر مشتمل یہ چار کا ٹولہ تھا جو در پردہ سارا بنی کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتا. پھر ایک دن بریک کے دوران جب جم نے اسٹوڈنٹس کو ہنسانے کے لیے کچھ رکاوٹیں بنائیں اور چند مزاحیہ جملے لکھے تو مجھے اس کی لکھائی سے انداز بھی ہو گیا کہ اس دن بلیک بورڈ پر اسی کی تحریر تھی جو زہر اگل رہی تھی. بہرحال اس دن کے بعد کم از کم بلیک بورڈ کے حد تک دوبارہ کسی نے وہ حرکت دہرانے کی کوشش نہیں کی تھی. لیکن میں جانتا تھا یہ لاواندی اندر کہیں پک رہی ہے. یہ لاوا اندر کہیں پک رہا ہے. تیسرے ہی دن یونیورسٹی میں شعبہ جات کے درمیان تقریر مقابلے کا اعلان ہو گیا. تقریر کے لیے نام طلب کیے گئے تو ربیکا نے شرارت میں میرا بازو بھی ہوا میں بلند کر دیا جبکہ میں اس وقت کچھ لکھنے میں مگن تھا. سارا نے ربیکا کی اس حرکت پر اس کی کڑی نظروں سے گھورا. بہرحال میرا نام بھی اب مقررہ لسٹ میں شامل ہو چکا تھا. اس لیے یونیورسٹی کا مرکزی ہال گھچا گھچ لوگوں کے سے بھرا ہوا تھا. لندن کے میئر کو مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا تھا. مجھ سے پہلے سارا کی باری آئی. وہ بلیک کوٹ اور اسکارف میں بال باندھے کسی اسکول کے طالبہ لگ رہی تھی. سارا نے جم کی تقریر کی اور یہودیوں کو ایک مفروضے جس میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنوں نے 50 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا تھا کہ ہارے میں دلائل دیے. میں نے اس وقت اس مفروضے کے بارے میں اتنی تفصیل سے نہیں جانتا تھا. میں سارا کی تقریر کے دوران یہی سوچتا رہا کہ بعد میں جوزف سے اس معاملے پر تفصیلی بات کروں گا. سارا کے بعد میرا نام پکارا گیا. ہال میں سناٹا سا چھا گیا. میں صرف ربیکا اور جوزف کی تعلیم کی گونج باقی رہی. میری تقریر کا موضوع بین مذہب مکالمہ یعنی انٹر ریلیجن ڈیبیٹ تھا. میں نے صدر محفل کا شکریہ ادا کر کے حاضرین کو مخاطب کیا جن میں سب سے اگلی قطار میں سروائزک بیٹھے ہوئے تھے. معزز حاضرین، مختلف مذہب کے درمیان مکالمہ اس دور کی شاید سب سے بڑی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی بھی مذہبی تعاقب کی اجازت نہیں دیتا. ہاں یہ حقیقت ہے کہ کل جن کو عروج حاصل تھا آج وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہیں. مذہبی تعصب کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں. زمین میں ان پر تنک کر جا رہی ہے. مذہبی اور سائنس کے ٹکراؤ کی فضا پیدا کی جا رہی ہے. کیا وجہ سے کہ فزکس میں کوئی آئٹم تھیوری کو تو حقیقت مان لیا جاتا ہے لیکن روشنی کے اس سفر کی سب سے بڑی شہادت واقعہ معراج کو جھٹلایا جاتا ہے. ٹائم مشین اور مستقبل میں سفر کے قصے تو سب کی زبان پر ہیں
और इन इजादात की ज़हूर का इंतजार भी किया जाता है। लेकिन इस रोशनी की रफ्तार से बराक पर सफर करने वाले और सारा आसमानों की शहादत लाने वाले पर यकीन नहीं किया जाता। फतह और बरतरी की जुनून में एटम बम बरसाने वालों को तो मजहब किया जाता है और अपने घर की हिफाजत के लिए पत्थर उठाने वालों को दहशतगर्द का रुतबा दिया जाता है। ये और ऐसे बहुत से दूसरे सवाल हैं जिनका जवाब मैं अपनी ही इस नई नस्ल से चाहता हूँ। मैं एक जज़ब के आलम में जाने का क्या कुछ बोलता रहा और तब चौंका जब हर तालिब इल्म को दिए जाने वाले 7 मिनट खत्म होने के बाद स्टेज सेक्रेटरी ने घंटी बजाकर मुझे एहसास दिला दिया कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। मैं शुक्रिया अदा करके नीचे उतर आया। तमाम हॉल कुछ जैसे सांप सूंघ गया था। फिर सबसे पहले रबीका ही खड़ी हुई और इसकी तालियों की गूंज में रफ्ता रफ्ता दीगर हाल में भी शामिल हो गया। मैंने स्टेज पर खड़े हुए भी और फिर नीचे उतरते वक्त भी सर आइज़ैक को किसी गहरी सोच में डूबा हुआ पाया था। सारा के चेहरे पर अलबत्ता कुछ हैरानी और कुछ ठहराव की कैफियत थी। मैंने नोट किया था कि वो अपने जज्बात को छुपाने में कमाल रखती थी। तकरीब खत्म होने के बाद हॉल से निकलकर मैं राहदारी से गुजर रहा था कि रबीका ने जाने कहाँ से मुझे आवाज़ देती भागती हुई चली आई। इसका सांस फूला हुआ था। इसने आते ही मुझसे ज़ोर से हाथ हिलाया और खुशी से बोली, हे हमाद, ग्रेट यार, मैं तो यूं ही मस्ती में तुम्हारा हाथ खड़ा कर दिया था। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना बेहतरीन बोल लेते हो। वैसे तो बड़े चुपचाप रहते हो। हाँ, बहरहाल तुम मानो ना मानो, तुम्हारी तकरीर ने पूरे हॉल पर सख्त तारी कर दिया। लोग ना चाहते हुए भी तुम्हारी बातें सुनने और इन पर यकीन करने पर मजबूर थे, क्योंकि तुम्हारी पास हर बात की दलील मौजूद थी। मैंने मुस्कुराकर इस जिंदगी भरी लड़की की खुशी को सराहा। मैं नहीं जानता तुम लॉजिक तमाम दलाई मेरे पास कहाँ से आए, क्योंकि मैं कभी कोई ख़ास मजहबी इंसान नहीं रहा और मैंने पहले इससे तकरीर के लिए कोई तैयार भी नहीं की थी। मैं जानती हूँ सब मुकर्रिरीन को मौके पर ही तकरीर का उन्वान दिए गए थे। बहरहाल तुमने मैदान मार लिया। चलो इसी बात पर तुम्हें कैफेटेरिया से बेहतरीन कॉफ़ी पिलवाती हूँ। रबीका की आदत थी कि वो बात कहकर जवाब सुने बगैर आगे चल देती थी। सो मैं भी एक लंबी सांस भरकर इसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि इससे बहस करने या मना करने में इससे कहीं ज़्यादा वक्त लग जाता जितना कॉफ़ी का एक मग हलक से नीचे उतारने में लग जाता। बज़ाहिर यूनिवर्सिटी के माहौल पर सुकून था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मेरी इस दिन की हुई तकरीर के आगे चलकर चंद हफ्तों में किन नतने और बड़े तूफानों को जन्म देने वाली है। बकौल कामरान में यहूदियों की नज़र में आ चुका था, लेकिन बेखबर था। मुझे रेलवे स्टेशन पर मजदूरी करते तकरीबन 1 हफ्ता होने को आया था। मेरे हाथ को चूंकि ऐसी मशक्क़त की आदत नहीं थी, इसलिए पहली रात ही इन पर छाले पड़ गए थे। मैं अब रफ्ता रफ्ता मादूम होते जा रहा था। गफूरा मेरा जिस हद तक ख्याल रख सकता था वो रख रहा था। वैसे भी मैं दूसरे मजदूरों से कुछ अलग थलग ही रहता था। इनके अपने छोटे छोटे गम थे, छोटी छोटी खुशियाँ थी। इन सब में इनकी दानिश्त में ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की वजह से गफूरा ने मेरा नाम बाबू रख छोड़ा था। मेरी रातें प्लेटफॉर्म या पेंटिंग रूम के किसी बेंच पर गुजरती थी और दिन सारा मजदूरी करते हुए मुझे इन दिनों में इस बात का एहसास शिद्दत से हुआ कि हम इंसानों ने इस ज़िंदगी को खुद एक ख्वामखा बखेरा बनाकर रख कर छोड़ दिया है। इंसान चाहे तो इसका गुजारा वो जोड़े कपड़े में भी बहुत खुश उसलूबी से हो सकता है। मैं हमाद और अमजद रजा, जिनके कपड़े लंदन के बड़े बड़े बुटीक से तैयार होकर आते थे, जुकफ लेंस और टाई की पैंट मैचिंग ना होने की वजह से पूरे का पूरा सूट उठाकर बाहर फेंक देता था, और जिसने कभी किसी तकरीब में एक दफ़ा का पहना हुआ लिबास दोबारा नहीं पहना, वो हम्माद अब बड़े आराम से अपने एक जोड़ा पैंट शर्ट और एक वर्दी में गुजारा कर रहा था। रेलवे की धोबी घाट से 5 रुपए में जोड़ा धुल कर आ जाता, और वर्दी था वैसे भी सरकारी तौर पर हर दूसरे रोज़ धुल कर आती थी। कभी मेरी बक्सें काठी नेशनल, इंग्लिश या अरबी नाश्ते की लवाजमात के बगैर मुकम्मल होती थी। फ्रांस का बना हुआ कॉर्नफ्लेक्स और मिस्र का दरामद शहद ना होता तो भी मैं नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ जाता। अब प्लेटफॉर्म के केबिन की तेज पत्ती की चाय और बंद मक्खन के साथ मज़े का नाश्ता हो जाता था। फ्रेश स्ट्रॉबेरी शेक की जगह गन्ने के रस ने ले ली थी। 5 स्टार होटलों के लंच और डिनर की जगह प्लेटफॉर्म के होटल के तंदूर की सादा रोटी और शोरबे ने ले ली थी।
اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شروع کی 2 دن کے علاوہ بعد میں مجھے کوئی خاص فرق بھی محسوس نہیں ہوا تھا. ان دنوں مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ واقعی ہم انسانوں نے خود اپنی زندگیوں کو مفت کے جھمیلوں میں الجھایا ہوا تھا. خاص طور پر ہم امیر لوگ. ہماری خود پرستی اور خود پسندی ایک عذاب ہی تو ہے. مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آئی گئی کہ انسان کی زندگی میں دن اور رات کی 24 گھنٹوں کو اگر زندگی بتانے کا ایک پیمانہ سمجھا جائے تو ان 24 گھنٹوں میں سے زیادہ تر لوگ 12 گھنٹے اور دن اور رات کو نیند میں ہی بتا دیتے ہیں. باقی بچے 12 گھنٹے تو اس میں بھی 6 گھنٹے دنیاوی فکر و دفاتر اور نوکریوں کا کاروبار وغیرہ کے جھمیلے میں گزر جاتے ہیں. باقی 6 گھنٹوں میں آپ کھانے پینے اور کہیں آنے جانے کا دورانیہ شامل کر لیں تو زندگی بھی بامشکل 2 یا 3 گھنٹے ہی گزرتے ہیں جو ہم یا کوئی بھی انسان اپنے لیے بتاتا ہے. اب ان 2-3 گھنٹوں کی زندگی کے لیے اس قدر جدوجہد, اس قدر بے ایمانی, اس قدر کھینچا تانی کیا ضرورت ہے؟ انسان اگر معیار کے مقابلے پر پڑھنا چاہے تو پھر معیار اور اعلی زندگی کی بھلا کیا ہو سکتی ہے, کیا حد ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. ایک سے بڑھ کر ایک نقشے, ایک سے ایک بڑے آسائش مثالیں ہمارے سامنے آ جائیں گے. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کے پاس ہوتے بس 24 گھنٹے ہی ہیں. سارا کھیل انہی 24 گھنٹوں کو ٹالنے کا ہے. چاہے بہترین سے بہترین ملنے کی بے چینی میں کاٹ لیں یا پھر جو کچھ میسر اسی پر صبر اور شکر کر کے بتا دیں. دن بھر شکوہ کرتے رہیں یا پھر سجدہ شکر میں بسر کر دیں. یہ 24 گھنٹے تو بہرحال گزر ہی جاتے ہیں. زندگی روز مجھے نئے نئے سبق سکھا رہی تھی, یا شاید میں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے لگا تھا. شاید مجھے اس لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں اکیلا تھا. شاید رشتے ہی انسان کی سب سے بڑی مجبوری بن جاتے ہیں. رشتوں کے تقاضے انسان کو ناشکری اور خوب سے خوب تر کی ریس میں شامل ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں. شاید دنیا میں اگر ہر آدمی اکیلا ہی ہوتا تو اسے زندگی اتنی گٹھن اور مشکل کبھی نہ لگتی. میاں بیوی بچے بچوں کے بچے یہ سب رشتے ہیں انسان کو اس دلدل میں دھکیل دیتے ہوئے ہوں. شاید ایک ہفتہ پورا ہو گیا تھا اور آج جمعرات کا دن تھا. آج میری شام کو چھٹی تھی. میں غفورہ کو بتا کر اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل آیا. یہ پورا ہفتہ میں نے باہر کی دنیا کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی. نہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں اس شہر میں بالکل نیا ہوں. اسٹیشن سے ایک ٹانگے والے کو میں نے مولوی علیم کے پرانے محلے چلنے کو کہا. ہم زندگی میں روزانہ کئی فیصلے کرتے ہیں کہ کل یہ کرنا ہے, اگلے ہفتے وہاں جانا ہے اور فلانی تاریخ کو فلاں کام کرنا ہے. لیکن ان میں سے بہت کم فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کے تکمیل کا وقت قریب آتے ہی آپ کا دل ڈوبنا شروع کر دے. بس یہی حالات اس وقت میرے بھی مولوی صاحب کے گھر کی طرف جاتے ہوئے تھے. لیکن میں سمجھتا تھا کہ شاید اب میں ان سے کئی زیادتی کی معافی مانگنے کے قابل نہ صحیح پر طلب کر تو ہو سکتا ہوں. ٹانگے نے مجھے پرانے محلے کے گیٹ پر اتار دیا. یہ اثر کا وقت تھا. یہی کوئی شام 5-5:30 بجے ہوں گے. میں دھڑکتے دل اور بھاری قدموں سے مولوی صاحب کی گلی کے ٹکڑ تک پہنچا. لیکن اب آگے بڑھنے کی ہمت جیسے ختم ہو رہی جا رہی تھی. کچھ مولوی صاحب کا دوبارہ سامنا کرنے کی وجہ سے اور کچھ اس ناظرین کے گھر اس قریب پہنچ جانے کے خیال سے یہ جیسے میرے پسینے سے چھوٹ رہے تھے. میں نے اس دھڑکتے دل کے ساتھ قدم آگے بڑھا دیا. مولوی صاحب کی گلی میں 3-4 ہی گھر تھے اور اس وقت گلی تقریباً سنسان ہی پڑی تھی. بہت دیر تک میں مولوی صاحب کے مکان کے لکڑی کے دروازے کے قریب کھڑا اپنی سانسیں درست کرتا رہا. اندر سے دور کسی کے بولنے کی مدھم سی آواز سنائی دے رہی تھی. میرا دل پھر سے اچھلا. شاید ایمان کی ہے. میں نے ہلکے سے دروازے پر دستک دی. دوسری دستک کے بعد کسی نے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر کسی نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا, جی کون ہے؟ یہ ایمان ہی کی آواز تھی. اس کی آواز کے جلتے رنگ میں بھلا کیسے بول سکتا تھا. میرے لیے اس لمحے زمین اور آسمان کی گردش جیسے تھم سی گئی تھی. جواب میں نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا لیکن نہ جانے میرے منہ سے غاں کی کیسی عجیب سی آواز نکلی. اسے دوبارہ میرا نام پوچھنا پڑا. اتنی دیر میں ایمان دروازے سے بالکل قریب پہنچ چکی تھی. مولوی صاحب کے تمام ملنے والوں کو شاید کسی کے گھر کا باہر دستک دینے کے تمام آداب کا سخت لحاظ ہوتا تھا اور ایمان شاید مجھے بھی انہی مذہب لوگوں میں سے ایک سمجھ رہی تھی جو دستک دے کر قدم دور جا کر کھڑے ہو جاتے اور اندر سے اگر کوئی نسوانی آواز سنائی دیتا تو باقاعدہ منہ ہی پھیر لیتا ہے.
تاکہ بے پردگی نہ ہو. لیکن بھلا مجھ جیسے جاہل کو ان روایتی آداب کا کیا پتا تھا؟ میں تو اس طرح سے کسی کے دروازے پر دستک بھی زندگی میں پہلی بار دی تھی. میرے تو تمام دوستوں اور رشتہ داروں جانے والوں کے اونچے اونچے محل اور مکانات جن کے گیٹوں پر بیٹھے دربان ہارن بجنے سے پہلے ہی گیٹ کھول دیتے تھے اور میری اسپورٹس کارز سے اندر داخل ہو جاتی. شاید ایمان یہی سمجھی کہ میں مولوی صاحب کا کوئی ایسا ہی تہذیب یافتہ مہمان ہوں جو دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نسوانی آواز سن کر دروازے سے اتنی دور جا کر کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کی آواز بھی اندر سے ٹھیک نہیں پہنچ رہی تھی. اور شاید اسی لیے اس نے دروازے کے قریب پہنچ کے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر پوچھنے کے لیے ایک جھرری سی بنائی. میں گمسم سا ابھی تک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا. سب سے پہلے مجھے اس کے نازک اور مخمری انگلیاں دروازے کے سرے پر نظر آئیں اور پھر ایمان نے دوپٹے کا نقاب اوڑھے ہلکا سا دروازہ کھولا. اس کا وہم گما میں بھی نہیں ہوگا کہ دروازے کے اتنے پاس کھڑا ہوا. میں نے گھبرا کر نظر اٹھا لی اور پھر اس کی نظر ایک لہجے کے لیے ٹکرائی. صرف ایک لمحے کے لیے اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں وہی شدت حیرت لہرائی جو بس اس کے آنکھوں کا خاص تھی. دوسرے ہی لمحے دہانا کچھ کہے تیزی سے وہاں پلٹ گئی. وہ اس قدر گھبرا گئی تھی کہ اس نے دروازہ بھی ٹھیک سے بند نہیں کیا. میں نے ابھی تک اس کی نظر بجلی جیسے آنکھیں چندیاں جانے کے بعد ٹھیک ہونے کا انتظار ہی کرتا رہ گیا. کچھ دیر میں حیا دروازے پر نمودار ہوئی. پہلے اس نے کھلا دروازہ ٹھیک طرح سے بند کیا اور پھر دروازے کی تھوڑی سی کھلی جھرری میں اس نے مجھے سلام کیا. میں نے سلام کا جواب کے بعد اس سے کہا کہ میں مولوی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. حیا نے مجھے بتایا کہ ان کی طبیعت کچھ ابھی اچھی نہیں ہے, اس لیے آج ان سے ملاقات ممکن نہیں ہوگی. دیکھیں, میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے. میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, بس چند لمحوں کے لیے پلیز. جواب میں حیا تو چپ ہی رہی, لیکن ایمان جو نہ جانے کب دروازے پر حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی اس کی آواز ابھری. دیکھیں, آپ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں. ابا جان کی حالت بڑی مشکل سے کچھ سنبھلی ہے. وہ آپ کو یہاں دیکھیں گے تو یہ میری آپ سے التجا ہے, آپ یہاں دوبارہ نہ آئیے گا. مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے دل کے عین بیچ میں کوئی بڑا سا چھرا گھونپ دیا ہو, کسی نے بھاری پتھر اسے کچل دیا ہو. لیکن اس میں ان بیچاریوں کا بھی بڑا کیا قصور تھا؟ اپنے شریف باپ کی صحت کے لیے کوئی بھی بیٹی کچھ ایسی ہی ترکیب تجویز کرتی. چند لمحے تو مجھ جیسے کچھ بولا ہی نہیں گیا. میں پھر دوبارہ اپنی ہمت مجتمع ہے کہ دیکھیں, میں جانتا ہوں کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی, لیکن میرا یقین کیجئے جو کچھ ہوا اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, ورنہ میں کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے اس بات کا ذکر بھی نہیں کرتا. جو کچھ بھی ہوا میری وجہ سے ہوا ہے, تو ازلہ بھی مجھے ہی کرنا ہوگا. مجھے ان سے معافی مانگنے کا موقع مت چھینیے, میں آپ کی منت کرتا ہوں. ایمان کی آواز فضا میں پھر سے گنگنائی. اب ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, وقت خود ہی اپنے آپ ان کے زخم بھر دے گا. لیکن آپ یوں بار بار اگر ان کے سامنے آتے رہیں گے تو شاید وہ اس بات کو کبھی بھلا نہ سکیں گے. انہیں آپ سے اب کوئی گلہ نہیں ہے, آپ بھی اس بات کو بھول جائیں. جو ہوا سو ہوا, اب لکیر پٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایمان کی دلیل اپنی جگہ درست تھی, لیکن میرے لیے یہ تب درست ہوتی کہ اگر میں مقصد آخری بار مولوی صاحب سے معافی مانگ کر واپس چلے جانے کا ہی ہوتا. اس صورت میں تو سالوں انتظار کر سکتا تھا کہ جب مولوی صاحب کا دل کے دماغ ہلکے پڑ جائیں گے تو سامنے آ کر معافی مانگ لوں گا. پر میرا مقصد تو اس سے کہیں بڑھ کر تھا. مجھے ان سے پہلے ان کا اعتماد اور پھر ان کے گھر میں چھپا وہ گدڑی کا لغل جیتنا تھا, جس کی ایک نظر نے میری دنیا ہی پلٹ کر رکھ دی تھی. وہ دونوں دروازے کی اس طرف چھپکی کھڑی میرے جانے کا انتظار کر رہی تھی, اور میں اس طرف کھڑا اپنے ذہن میں کوئی تعویل گھڑنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں آج اس در سے پلٹ گیا تو شاید دوبارہ کبھی یہاں تک نہ پہنچ پاؤں. میں نے آخری بار ہمت کی اور کہا,
जैसे मैं कुछ कहने के लिए मुंह खोला, अंदर बरामदे की तरफ से मौलवी साहब की आवाज़ उभरी, कौन है भाई दरवाजे पर वहाँ? अंदर एक तवील से खामोशी तारी हो गई। इतने में एक और बात अमल पजीर होती। अब्दुल्ला गली के टुकड़े से तस्बीह घुमाता गली में दाखिल हुआ। इसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो कुछ ठिठक सा गया। फिर इसने फ़ौरन ही खुद को संभाल लिया और आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। आप यहाँ? जी, मैं मौलवी साहब से मिलने के लिए आया था। अब्दुल्ला ने कुछ ताहक्कुल किया। शायद इनसे आपका मिलना इस वक्त कुछ बेहतर ना होगा। आप इनसे अंदर जाकर मेरा तस्करा करो तो तस्करा तो करें। अगर इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तो मैं वापस चला जाऊँगा। अब्दुल्ला चंद लम्हे कुछ सोच रहा, फिर सर हिलाकर अंदर चला गया। चंद लम्हे मुझ पर क्या क़यामत की, ये बस मेरा दिल जानता है। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे मैं फांसी को कोई कैदी हूँ और तख्ते पर खड़ा दूसरी तरफ के मकतूल के वर्षा के फैसले का इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या आया मुझे मुआफ़ कर दिया जाएगा या फिर लीवर खींचकर मुझे फांसी दे दी जाएगी? सदियों के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा फिर खुला और अब्दुल्ला बरामद हुआ। मैंने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो दरवाजे से एक तरफ हट कर बोला, आइए अंदर आ जाइए। मेरी रुकी हुई सांसें फिर से जैसे बेहाल हो गई। मेरी जान भी जान सी आ गई और इन्हें अब्दुल्ला के पीछे सर झुकाए फिर से इस घर में दाखिल हो गए जहाँ वो रहती थी। हम सहन से होते हुए इस बैठक की तरफ बढ़ गए जो लकड़ी की जालियों से बरामदे से मुल्हक थे। अब्दुल्ला बिठाकर अंदर चला गया। चंद लम्हों के लिए एक सन्नाटा सा तारी हो गया। कोई आवाज़, कोई आहट न थी। मैंने नज़रें उठाकर देखा, सब कुछ वैसे ही पड़ा था और तरतीब ऐसे ही थे जैसे मेरे यहाँ पहली आमद के वक्त थे। लेकिन तब के और इस वक्त के मेरे इस्तिकबाल में किस कदर फ़र्क था। वक्त की बाजी अच्छों को पलट कर रख देती है। कुछ देर में दरवाजे पर मौलवी साहब के खांसने की हल्की सी आहट हुई। मैं जल्दी से संभल कर बैठ गया। मौलवी साहब छड़ी के सहारे टेकते हुए कमरे में दाखिल हुए। मैं इस वक्त वो शक्ल से बरसों के बीमार को मालूम हो रहे थे। मैं इनके इस्तकबाल के लिए एहतरामन खड़ा हो गया। वो आकर चुपचाप सामने वाले सोफे पर बैठ गए। मेरे सलाम को इन्होंने धीरे से जवाब दिया। कुछ देर माहौल पर गमगीर से खामोशी तारी रही। मेरे तो सारे लफ्ज़ जैसे पहले ही खो गए थे। खुद मौलवी साहब भी गुमसुम से थे। फिर मैंने ही खामोशी तोड़ी। कैसी तबीयत है आपकी? क्या आज मैं आपसे भला हूँ? अब शुक्र है मालिक। क्या आज मैं आपसे माफ़ी की उम्मीद कर सकता हूँ? बेटा, जो बीत चुका है उसका बार बार जिक्र क्यों करते हो? माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ? माफ़ी देने वाली सिर्फ उसकी ज़ात है। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। मियाँ, ये बड़े लोगों के याद रखने की बातें नहीं है। हम छोटे लोगों को हमारे हाल पर छोड़ दो। इनका लहजा आखिर में खासा तलख हो गया था। ये भी इन्हीं का ज़र्व था कि वो मेरे वजूद का इस वक्त खामोशी से अपने ही घर में बर्दाश्त कर रहे थे। कोई और होता तो शायद मुझे धमके देकर दरवाजे से वापस लौटा देता। जो कुछ मेरे घर वालों ने आपसे किया वो इन कम ज़र्फ़ी और नाकाबिल तलखी है। लेकिन आप सब लोगों से खफा क्यों हैं? मौलवी साहब के लहजे में मज़ीद तलखी उभर आई। जाने दो मियाँ, ये सब खेल तमाशा है बड़े लोगों का और तुम जैसे अमीर ज़ातों के लिए रोज़ का खेल। पर हम सफ़ेद पोश की उम्र भर की कमाई चंद भरम ही तो होते हैं। तुम लोग हम जैसों के पास इनका वो भरम भी बाकी नहीं छोड़ना चाहते। क्या मेरा सबसे बड़ा कसूर आपकी नज़रों में बस यही है कि मैं एक अमीर ज़ादा हूँ, अमीर घराने में पैदा हुआ हूँ? क्या किसका अमीर होना इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी नीयत पर कोई हमेशा के लिए अपना एतबार खो दे? तो फिर मुझे बताइए कि अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मुझे किस इम्तिहान की आजमाइश से गुजरना पड़ेगा? मैं आपका एतबार पाने के लिए आग की इस किसी दरिया में गुजरने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर आप मेरे जिस इमारत से खफा हैं वो तो मेरी अपनी भी नहीं है, दूसरे की अता करता है। आपने तो खुद कहा था उस दिन कि मेरी अपनी कोई शनाख्त नहीं है। फिर दूसरों की दी हुई इस शनाख्त की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं कुछ जज्बाती हो गया था और अपनी रूह में जाने क्या कुछ बोल दिया। मौलवी साहब कुछ देर तक सर झुकाए बैठे रहे, जैसे मेरी बातों पर गौर कर रहे हो। फिर उन्होंने सर उठाया। तुम अगर वाकई माफ़ी के तलबगार हो और साथ और माथे होकर मेरे दिल से तुम्हारे घर वालों की कही हुई बातों को बोझ हट जाए तो तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा।
آج کے بعد تمہیں مجھ سے گھر کے راستے کو، اس گھر کو اور اس میں بسنے والے سبھی لوگوں کو ان کی عزت اور وقار کی خاطر ہمیشہ کے لیے بلانا ہوگا۔ میں نے تمہاری بات ٹھنڈے دل سے سن لی اور تمہاری معذرت کو بھی تسلیم کر لیا۔ اب تمہیں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم واقعی اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرز عمل پر شرمندہ ہو۔ بولو، تم کر سکتے ہو یہ وعدہ؟ پانا چاہتے ہو اپنا پرانا بھرم واپس؟ مجھے لگا کہ میں لاجواب سا ہو گیا۔ ضرور شاکر نے اس ایک ہفتے میں مولوی صاحب سے دبے لفظوں میں میری مرضی کا کچھ نہ کچھ تذکرہ ضرور کیا ہوگا، تبھی انہیں اپنی پیشہ بندی کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ گویا وہ جانتے تھے کہ وہ میرا مقصد اس معافی سے سوا بھی کچھ مزید ہے، کچھ اور ہے۔ میں نے اپنی ہمت پھر سے جمع کی۔ جنگے، اس دن آپ نے کہا تھا کہ میری اپنی کوئی شناخت نہیں ہے، میں جو بھی ہوں دوسروں کی بلبوتے پر، اس گھر کی شان جو شوکت کی وجہ سے ہوں۔ میں نے اگلے دن ہی گھر چھوڑ دیا تھا، میں یہاں اپنی ایک الگ شناخت کے ساتھ آیا ہوں۔ میرا اس گھر کی دولت اور شان و شوکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک معمولی مزدور ہوں، پڑھا لکھا ہوں، خود 2 وقت کی روٹی کما سکتا ہوں، ہر قسم کی ضمانت دے سکتا ہوں، دلوا سکتا ہوں، جو صرف اور صرف اپنی میری ذات کے بلبوتے پر ہوگی۔ اس پر میری ماضی کی شناخت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، اور اپنی اس نئی شناخت کے بل پر میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب کے تیور پر غصے کے بل نمودار ہوئے، لیکن انہوں نے بڑی مشکل سے خود کو قابو میں رکھا۔ کوئی بھی بات دہرانے سے پہلے اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ میرے کچھ برہم بھی باقی ہیں، کہیں تمہاری درخواست ان اگینوں کو بھی پارا نہ کر دیں۔ جو تم سوچ رہے ہو وہ ناممکن ہے۔ میں جب مولوی صاحب کے گھر کے لیے اسٹیشن سے چلا تھا تو میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے آج ہی اس سلسلے میں حتمہ بات کرنا پڑے گی، لیکن مولوی صاحب کے حتمہ انداز خود بخود بات کا اس کا حتمہ رخ دے دیا تھا۔ کچھ دیر ہم دونوں ہی خاموش رہے، پھر میں نے ہی یہ کفر توڑا۔ میں نے سوچا تھا کہ کسی حتمہ بات کرنے کے لیے کسی بزرگ کو آپ کی طرف بھیجوں گا۔ میرے گھرانے کے علاوہ بھی کچھ لوگ اور ہیں جو میری التجا آپ تک پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے شاید پہلے ہی آخر فیصلہ کر لیا ہے۔ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ اپنی دولت اور اپنی امیری کی بدنامی کا توق تو میں پہلے ہی اپنے گلے سے اتار چکا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی خاصی کمی ہے تو میں اس بے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے دھتکارنے کی کوئی وجہ تو بتا دیں۔ مولوی صاحب کے ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ زور سے غصے میں چلائے اور کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب کا ضبط بس بہت ہو گیا۔ کچھ ہم لوگوں کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ مولوی علیم جس گھرانے میں بچے کو درس دینے جاتے تھے اس گھرانے میں اپنی بیٹی بیاہ دی۔ تم چاہتے ہو کہ سارا زمانہ ہم پر انگلیاں اٹھائے؟ جو الزام تمہارے گھر والوں نے مجھ پر اور میری بیٹیوں پر لگایا اسے میں بھلا دوں، اپنے ہاتھوں سے سچ کر کے دکھا دوں؟ نہ میاں نہ، ہمارے حال پر کچھ تو رحم کرو۔ تو گویا آپ کو صرف لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے۔ اگر میرے گھر والے اگر آپ سے بدتمیزی نہ کرتے اور میری خوشی کے لیے یہ رشتہ لے کر آ بھی جاتے تو آپ اسے قبول نہ کرتے، کبھی نہیں۔ ہمارا اور تمہارا کوئی میل نہیں، تمہاری تربیت کچھ اور ہے۔ تم جن لغویات کو پیار اور محبت کا نام دیتے ہو ہمارے ہاں اسے گناہ سمجھا جاتا ہے، صرف گناہ۔ میں پہلے بھی بہت گناہ گار ہوں، مجھے مزید گناہ گار مت کرو۔ ہماری بیٹیاں ایسے والدین ایسے گھرانوں میں نہیں بیائی جاتی جہاں سالوں سال کسی نے نماز تک نہ پڑھی ہو، جس گھر کے نوجوانوں کو پہلے یا بمشکل دوسرے کلمے کے بعد کے کلموں کا علم تک نہ ہو، جہاں قرآن کو صرف سجا کر طاق میں رکھنے کی ایک کتاب سمجھا جاتا ہو، جہاں عورت مرد بے حجاب نہ ملتے ہوں۔ تمہاری تربیت بھی تو ایک ایسے ہی گھر کی ہے۔ صرف گھر چھوڑ دینے سے انسان کا ضمیر نہیں بدل جاتا۔ میں اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے اب اجازت۔ مولوی صاحب غصے میں میری کوئی بات سے بغیر ہی سنے کمرے سے باہر نکل گئے، اور ان کے جاتے ہی عبداللہ اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ میں نے جانے کا عذر کیا
لیکن اس نے پھر بھی جلدی سے چائے کپ میں ڈال دی تھی۔ میں نے 2 گھونٹ زہر مار کے عبداللہ مجھے چھوڑنے باہر گلی تک آیا اور جاتے وقت مجھ سے مصافحہ کر کے بولا، چچا جان کی باتوں کا برا مت منائیے گا، اس وقت وہ اپنے آپ ہی میں نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ اب ان سے دوبارہ نام نہیں ملے تو بہتر ہوگا۔ بہرحال جو ہوا اسے بھول جائیے۔ شاکر چچا نے اس دن بتایا تھا کہ آپ نے گھر چھوڑ دیا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے آپ واپس اپنے گھر چلے جائیں، ماں باپ کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ مجھے اتنی ناراضگی اچھی نہیں۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ عبداللہ مجھے محلے سے باہر چھوڑ کر مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ میں تو ٹھیک طرح سے عبداللہ کو خدا حافظ بھی نہیں کہہ سکا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں پیدل ہی کس جانب روانہ ہوں۔ مولوی صاحب کے جملے میرے کانوں میں پگھلے ہوئے میخ کی طرح بہہ کر داخل ہو رہے تھے۔ کیا واقعی محبت بھی ایک گناہ ہے؟ اگر محبت کرنا گناہ ہے تو پھر یہ کیسا گناہ ہے جو مجھے بے چینی کے بجائے خوشی اور سکون دے رہا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مولوی صاحب کے انکار کی وجہ سے صرف طبقاتی فرق ہوگا، امیری غریبی کا فرق، لیکن یہاں تو جنگ مذہب اور محبت کے درمیان تھی۔ مذہب محبت کا دھتکار رہا تھا۔ میں اس وقت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اگر میں پورے 6 کلمے یاد کر لیتا اور میں بھی مولوی صاحب جیسا شرعی لباس پہن کر اگر کسی مسجد کے متول کی حیثیت سے بھی ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے جاتا تو میں کیوں ان کے لیے قابل قبول ہوتا؟ تو کیا میں ان کے لیے قابل قبول ہو جاتا؟ اگر میں مذہب سے دور تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایمان کے لیے میری محبت تو اس طرح اپنی جگہ قائم تھی، اتنی ہی پاک تھی جتنی کہ کسی مذہب کی شمولیت کے ساتھ ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنی تربیت کی وجہ سے کچھ خاص اچھا مسلمان نہیں تھا، لیکن اس بات کا میری محبت سے کیا تعلق تھا؟ مجھے پتہ ہی بھی نہیں چلا کہ اب کب ریلوے اسٹیشن آ پہنچا۔ رات ہو چکی تھی اور آخر میل بھی نکل چکی تھی۔ پلیٹ فارم میرے دل کی طرح ویران پڑا تھا۔ اکا دکا کیبن ابھی تک کھلے ہوئے تھے۔ میں گمسم سا آ کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری مذہب سے جانی دوری آج ہی ہے، آج مجھے اور میری محبت کو اس قدر حقیر بنا دے گی۔ مجھے اپنے آپ بہت چھوٹا لگا۔ مولوی علیم کی باتوں نے مجھ سے میری ذات کا، میری محبت کا غرور چھین لیا تھا۔ آج مجھ سے زیادہ تنہا شخص اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی انسان جو سوچتا ہے ویسا ہو نہیں پاتا، اور جو وہ سوچتا ہے ویسا وہ کر نہیں پاتا۔ زندگی انسان کو الگ الگ راستوں کا نام ضرور دیتی ہے، پر زندگی وقت دیتی ہے۔ ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے، اس وقت کے حساب سے انسان اپنی ہر بات کہہ دے تو بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ وقت نکلنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ میں نے پوچھا کس سے ہو، بدلے ہو یا ویسے ہو، روپ وہی، انداز وہی، یا پھر اس میں کوئی کمی ہوگی۔ ہجر کا کچھ احساس تو ہوگا، کوئی تمہارے پاس تو ہوگا۔ میں بچھڑا یہ مجبوری تھی، کب منظور مجھے یہ دوری تھی، ساتھ ہمارا کب چھوٹا ہے، روح کا رشتہ کب ٹوٹا ہے، آنکھ سے جو آنسو بہتے ہیں تم کو خبر ہے کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا آواز تمہاری آج بھی ہے ہم راز ہمارے، پھول وفا کے کھل جائیں گے، ایک دن ہم پھر مل جائیں گے۔ یہی امید ہر محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے رہتی ہے۔ اس دنیا کے تمام تر شکوے و شکایات، وہ جنگ سب کو چھوڑنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ کہانی کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد۔ کہانی کا 11واں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگا ہو، سراہا ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔